सिलसिले को बहाल करने पर जो है वो मुबारकबाद भी दे रहे हैं। कुछ वजहों की बिना पर आप जानते हैं कि एक मौके के मुदव्विन के लिए जो है वो प्रोग्राम जब मुसलसल जो है वो जारी रख सकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं किताब की तदवीन में मसरूफ़ था। अभी माशाल्लाह मेरी जो है वो 7वीं किताब तजल्लियात खुर्शीद जो है वो छपने के लिए जा चुकी है। कुछ वक़्त हाज़िर नहीं हो सका, उसके लिए तमाम दोस्तों से माज़रत चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह अब जो है वो फ़ुर्सत के लम्हात भी हैं, और इनमें मैं इंशाअल्लाह हर सोमवार और हर बुध जो है वो रात 8 बजे नए-नए दोस्तों के साथ जो है वो हाज़िर हुआ करूँगा। लेकिन अभी जो है वो कुछ आइंदा 6-7 सेशन या कुछ जितनी देर तक मज़हर फ़रीद साहब हमें वक़्त दे सकें, उतनी देर जो है इनके साथ जो है हर सोमवार और हर बुध जो है वो सेशन हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म के सफ़र में उस्ताद सतून जैसा होता है, जो न सिर्फ इमारत को सहारा देता है, बल्कि बुनियाद की गहराई का ज़ामिन भी होता है। आज जब तालीम, टेक्नोलॉजी और तदरीस की दुनिया बर्क रफ्तारी से बदल रही है, तो ये सवाल अहम हो जाता है, क्या सिर्फ पढ़ाना ही काफ़ी है, या शऊर, नज़रिया और बसीरत भी ज़रूरी है? प्रोग्राम फ़नो फ़नकार की के 37 में इस सवाल का हम ताक़ुब करेंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान शाबान जुलान शाबान। मेरे साथ मौजूद हैं आज के मेहमान प्रोफेसर मज़हर फ़रीदी साहब, एक माहिर तालीम, फ़िक्री उस्ताद और रूहानी तर्ज़ फ़िक्र के हामिल मुकालमा निगार। हुज़ूर बज़्म प्रोग्राम फ़नो फ़नकार में आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। दोस्तों, आइए इस फ़िक्री नशिस्त का आगाज़ करते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट्स कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ताकि ढेरों दोस्त हमारी बज़्म का हिस्सा बन सकें। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और मैं प्रोफेसर मज़हर फ़रीदी साहब से सवालात करता हूँ, बात करता हूँ, आपकी मुलाकात कराता हूँ। हुज़ूर, सबसे पहले तो आपने दश्त की स्याही में जो सफ़र किया, उससे नाज़रीन को रोशनास कराएं। 35 साल हो गए, 3 दहाइयाँ और एक आधी दहाई। बाकायदा 1990 में मेरी पहली अपॉइंटमेंट DPS लाहौर में हुई। उसके बाद मैंने सादिक पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ कुछ अरसा तदरीसी खिदमत अंजाम दी, और उसके बाद आर्मी पब्लिक डिग्री कॉलेज मुल्तान कैंट चला गया। वहाँ से FFC वालों ने मुझे कॉल किया, और गुज़श्ता 25 साल से FFC में मैं अपनी तालीमी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, और यहाँ के अज़ान को कोशिश कर रहा हूँ कि जदीद दौर के मुताबिक तालीम से मुज़य्यन कर सकूँ। माशाअल्लाह। थोड़ा सा हमें अपना आल औलाद का और अहवाल व असास से आगाह कीजिएगा। हम 6 भाई और एक बहन है हमारी। मेरी शादी थोड़ी सी लेट हुई, देर से हुई। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। एक बेटी मेडिकल में है, 2 बेटे A11 में है, एक A2 में, एक AS में है। छोटी बेटी बहुत छोटी है, वो 4th क्लास में, 4th क्लास में पढ़ती है। माशाअल्लाह। दोस्तों, हम आज की बज़्म, आज का प्रोग्राम 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा तदरीसी शऊर की तफ़हीम है, और इसमें पहला सवाल मज़हर फ़रीदी साहब से। सबसे पहले प्रोफेसर साहब फरमाइएगा, तदरीसी शऊर से आप क्या मुराद लेते हैं? क्या महज मज़मून पर ही अबूर काफ़ी है? तदरीसी शऊर शाबान साहब गहरी इस्तिलाह है, जो मज़मून पर अबूर से बढ़कर तदरीसी मकसद और तहज़ीबी तरबियती बसीरत से जिला पाती है। मज़मून पर महारत एक लाज़मी शर्त है। तदरीसी शऊर इस महारत को फ़िक्री, मानवी, तरबियती हदफ और इंसानी रवाबित से मरबूत करता है। वाह वाह। असाज़ा का तदरीसी शऊर और तालिम इल्म का तालीमी शऊर, वालिदैन का तरबियती मरकज़ो मंबा और मुआशरे का इज्तमाई शऊर इसकी बुनियाद है। ये किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, ये चूंकि हम एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं। जब उस्ताद और शागिर्द
इस भट्ठी से गुजरते हैं तो कुंदन। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। मजहर फरीद फरीदी साहब, एक उस्ताद की शख्सियत में शऊर और नजरी बुनियादें किन ज़राए से पैदा होती हैं? क्या ये शऊर रस्मी तालीम से आता है या तजुर्बे से? शऊर दरअसल एक तहजीबी सफर का इत्र है, यानी निचोड़ है। जी, ये तहजीबी व तमद्दनी और तरबियती व फिक्री इर्तका से हासिल, सदियों के तजर्बात इसकी पुष्ट पर होते हैं। तजर्बा, अमल, खुद एहतसाबी इस शऊर को फिक्री बालिदगी यानी ताजगी अता करती है, और मुरव्विजा तालीम इसके इजहार का सिर्फ एक तरीका है। वाह। क्या मौजूदा दौर में तदरीस एक पेशा बन चुकी है या अब भी इसे एक फिक्री तरबियती मिशन के तौर पर देखा जा रहा है? बदकिस्मती से तालीम व तदरीस एक पेशा बन चुकी। मादियत परस्ती के तूफान ने अकदार व अखलाक को निगल लिया। निजी इदारे अलल ऐलान कहते हैं हम तालीम देने का मेहनताना वसूल करते हैं, तरबियत का नहीं। लेकिन बकौल हाली अभी कुछ लोग बाकी हैं जहां जब तक उस्ताद आमिल नहीं होगा, जब तक इसका किरदार और अखलाक और तमद्दनी रिवायात, रवैये और मुआशरती लेन देन मिसाली नहीं होंगे, तालीम एक कारोबार या इश्तिहार रहेगी। हाँ 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 हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि आज हमने बदकिस्मती से नंबर की गेम के पीछे तलबा को लगा दिया और ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करने के लिए हम उनको इस तरह की तैयारी कराते हैं। मैं भी पेशे के लिहाज से जानते हैं कि उस्ताद ही हूँ। तो क्या बच्चे को स्कूल सतह तक या फिर कॉलेज की इब्तदाई जो है सालों में क्या नंबर स्कोर के साथ ही लेकर चलना चाहिए या उसको इस वक्त में या किस लेवल पे, किस स्टैंडर्ड में जो है उसको इल्म देना भी शुरू किया जाना चाहिए? बुनियादी तौर पर यह है कि कुछ बुनियादी महारतें हैं। जी, जब बच्चा पैदा होता है वो देख और सुन रहा, वो देख और सुन के सीखता है, और जो मोहब्बत का जज्बा उसके साथ इर्द गिर्द का माहौल और जो इर्द गिर्द के लोग रखते हैं उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, उनको सीखता है। अब वो सीख रहा है। साइकोलॉजी के मुताबिक बच्चे की 70 से 80% तरबियत हो चुकी होती है। बाकी 20% तरबियत ये होती है कि उसको हमने किस तरह से संवारना है, किस तरह से खूबसूरत करना है और मुआशरे का बेहतरीन फर्द बनाना है। वाह, इसके बाद अब आ गई है खालिस उस तालीम की तरफ जिसको हम स्कूल जाना कहते हैं। जी, स्कूल में जाने से शुरू में कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें हमें शुरू में ज़ाती तौर पर वो चीजें सिखाई जाएं जी, जो छोटी छोटी कहानियों की सूरत में मुख्तलिफ। आज के दौर में इतनी तरक्की हो चुकी है कि इतनी चीजें आ चुकी हैं कि आप छोटे छोटे गैजेट्स से तालीम सिखा सकते हैं। जी, और मेरे ख्याल में 5वीं तक कोई इम्तिहान नहीं होना चाहिए। नहीं, कम से यानी आप प्राइमरी सतह तक कोई इम्तिहान के हक में नहीं है? कम से कम चौथी तक तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। उसकी वजह आप बच्चे की ज़हनी तरबियत कीजिए, उसकी विकैबुलरी, उसको कहानी क्योंकि पूरी दुनिया कायनात एक कहानी है और हम भी इस कहानी का एक हिस्सा है। उसकी मालूमात में और शऊर में और लाशऊर में इस तरबियती दौर में वो तमाम चीजें सिखाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे वो आने वाले कल को संभाल सकेगा। और उसके साथ जब वो चौथी क्लास में आता है, अब उसकी गिरफ्त मजबूत हो चुकी है। जब गिरफ्त मजबूत हो चुकी है तो अब वो कलम पकड़ के वो लिख सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि से जो जदीद निज़ाम है, तालीम है, उसके मुताबिक 5 साल से पहले जब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्राइम है, ये जुर्म है, नहीं जाना चाहिए बच्चे को। बिल्कुल। और फिर अजीना बाजीना उस मेयार के मुताबिक दर्जा बदर्जा उसमें की मालूमात देनी चाहिए। कुछ चीजें हर हाल में याद करनी पड़ती हैं, लेकिन बुनियादी मकसद रट्टा लगाना नहीं है, उसके लाशऊर का हिस्सा बनाना है। इस तरह से हम ज्यादा बेहतर मकासद हासिल। वाह वाह, यकीनन कहानी जो है वो इंसानी जिबिलत का हिस्सा है। एक छोटा बच्चा जो सीखने की उम्र में नहीं होता उसको नानी अम्मा या दादी अम्मा, हमारे दौर में तो था, बदकिस्मती से आज ये जमाना नहीं रहा।
دادی اماں یا نانی اماں جو ہمیں قصے سنایا کرتی تھی بچپن میں، بالکل چھوٹے سے بچے تھے ابھی ہم، تو اس وقت کے وہ جو 3 4 سال 5 سال یا 8 سال 7 سال سے کم عمر تک ہمیں جو قصے سنائے تھے وہ آج بھی یاد ہیں، ویسے کہ ویسے یاد ہیں، حالانکہ وہ عمر جو ہے وہ یاد کرنے والی بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح مظہر فریدی صاحب نے یہ بتایا کہ پرائمری تک کوئی امتحان نہیں ہونا چاہیے۔ پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے نظریاتی سمت اور فکری گہرائی۔ تو اس حوالے سے ہمارا جو سوال ہے، کیا ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی تعلیمی فلسفے یا نظریے سے جڑا ہوا ہو، یا وہ محض تدریسی تکنیک پر انحصار کرے؟ تدریسی مہارت ایک کامیاب استاد بنا سکتی ہے، لیکن تعلیمی فلسفے کا لب خاصا پریشان کن۔ جی، دین و دنیا کی اصلاح کا دنیا میں ایک ہی طریقہ باقی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب آخر سے رہنمائی لی جائے۔ فلسفہ کی پیچیدگیوں نے ہر بات مشکل کر دی۔ اب ایک استاد کو جدید ترین تدریسی اور تعلیمی مہارتوں سے مزین ہو کر قوم کا مستقبل سنوارنا ہے، یعنی نونہالان وطن کی تعلیم و تربیت کرنی۔ بقول حکیم الامت، فرق کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ واہ 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 واہ! آج کا استاد کن فکری بحرانوں سے دوچار ہے؟ کیا وہ خود اپنی تدریسی پہچان سے واقف ہے؟ آج کا استاد مادیت پرستی، روحانی بحران، وساوس، اوہام اور جدید ترین ترقی کے اوزار انٹرنیٹ اور موبائل سے دوچار۔ جی، موبائل فوبیا اور مکڑی کے جال نے طلباء و طالبات کی معصومیت اور پاک پن کو گدلا کر دیا۔ اللہ! ان مسائل کی وجہ سے تعلیم و تدریس کا عمل مکمل نہیں ہو پاتا۔ اس میں والدین کی تناسانی اور معاشرتی ربط نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ لہذا بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کارٹونوں کے نازک کندھوں بنا پڑی ہے۔ نینس کو دیکھ لیں، وہ کیا نظر آتی ہے۔ استاد بھی اس طوفان بلاخیز میں گم ہوتا نظر آتا ہے۔ بقول حضرت موہانی، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ واہ واہ! اچھا، یہاں پہ بات وہی ہے کہ آج مائیں جو ہیں وہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو موبائل فون پکڑا دیتی ہیں، ٹیب دے دیتی ہیں، یا کوئی لیپ ٹاپ کمپیوٹر وغیرہ ان کے سامنے چلا دیتی ہیں، کارٹون چل رہے ہیں، بچے اس سے وہی غیر کی کارٹون ہماری، کیونکہ ہم کو پاکستانی یا مشرقی کوئی ادب کا حصہ تو وہ بہت کم ہے آج جو ہو چکے ہیں جدید دور میں، لیکن بہت کم ہے، اور زیادہ تر جو ہمارے بچوں کو مائیں دکھا رہی ہیں وہ کوئی دوسری ثقافت و تہذیب کے کارٹون۔ اب وہ ہمارے بچے وہ دیکھ کے اب بچپن سے، بلکہ بچپن سے بھی پہلے کون سا عمر ہم کہیں گے، بچپن سے پہلے، بچپن کیا اس سے پہلے ابھی بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں کی گود سے اسے وہ تہذیب اور ثقافت کارٹون کے ذریعے مل جاتی ہے، جس کے بعد بچہ بڑا ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے اور وہ باتیں نہیں مانتا کوئی اور۔ جو آج ہمارے معاشرے میں جس طرح کا ایک نوجوان سامنے آ رہا ہے بدقسمتی سے، اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ربط ان کارٹون سے اور ماں کے دور ہو، بچے کو خود سے دور کرنے اور ٹیب یا لیپ ٹاپ موبائل اس کے حوالے کرنے، اس کو قصے نہ سنانے کی وجہ سے، کہانیاں نہ سنانے کی وجہ سے، اور اس کو لوری جو ہے وہ نہ دینے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ہمارا اسی طرح اگلا سوال ہے کہ نصاب کے ساتھ شخصیت کی تعمیر کیسے ممکن ہے؟ تدریس میں تربیت کا عنصر کیسے شامل کیا جائے؟ نصاب کسی قوم کی فکری، ارتقائی اور روحانی سمت کا تعین کرتا ہے۔ شخصیت، کردار، تربیت، شعور و آگاہی کا مرکز ہوتا ہے۔ جب تک فکری اور روحانی سمت کا تعین نہیں ہوگا، ہم خلا میں بھٹکتے رہیں گے۔ دوسرا، نو آبادیاتی نظام اور انگریز سامراج کی مہربانی نے ہمارے تعلیمی نظام کو کلرک پیدا کرنے والا نظام بنا دیا۔ جب تک معاشرے کا اجتماعی شعور و لاشعور اس بیماری سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا، معلم و متعلم اسی گرداب میں پھنسے رہیں گے۔ تربیت تو خیال و خواب کا حصہ رہے گی۔ اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روحانی اور صوفیانہ مزاج تدریسی عمل میں کوئی فرق پیدا کر سکتا ہے؟ دراصل ایک صوفی عجز، تحمل، عفو و درگزر پر عامل ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، دنیا کھڑی ہے دولت دنیا لیے ہوئے، اور وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ جب استاد صوفی مزاج یا روحانی اقدار و روایات کا پاسدار ہوتا ہے تو تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کو عبادت سمجھتا ہے، دنیا کے شور و غل اور بیدار اذہان کے اطمینان و سکون کا باعث بنتا ہے۔
اس لیے وہ بہترین استاد کی مثال بن جاتا ہے، لیکن اس ماجد پرستی کے دور میں یہ خال خال ہے۔ جی یقیناً یہاں پہ کچھ دوستوں کی طرف سے سوال آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتلائیے کہ کس طرح آج کے طالب علم کو آسان طریقے سے پڑھایا جا سکے، یعنی کہ پڑھانے سے مراد بچے کی شعوری یا جو ہماری آج کا جو موضوع ہے اس حوالے سے تدریسی شعور اور نظری بنیادیں، اس حوالے سے بچے کو آسان طریقے سے کیسے۔ اگرچہ یہ نصاب بھی سوال ہے، نصاب کے حوالے پر اس پر گفتگو ہونی چاہیے تھی، دراصل ہم نے آج تک نصاب پر توجہ نہیں دی۔ اب دیکھیے مغرب کو دیکھیے، آپ بھارت کو دیکھ لیجئے، آپ چین کو دیکھیں، فرانس کو، جاپان کو، جی ان لوگوں نے اپنی اقدار و روایات، تہذیب، تمدن اور ثقافت کو تعلیم کا حصہ بنا دیا۔ جی اب ان کے جو ہم کارٹون دیکھ رہے ہیں، جس پہ بات ہوئی بھی کچھ دیر پہلے، وہ کارٹون دراصل وہ ان قوموں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بنائے ہیں، لیکن مشرق اور خاص طور پر مسلم قوم کے لیے وہ زہر ہلال ہے، ایک قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں، جس سے ہمارے بچے، کیونکہ بچہ جو کارٹون دیکھنے کی عمر بھی چھوٹا بچہ، اس کو پتہ نہیں، اس سے ہاتھ مارتا ہے اور وہ کارٹون کو آگے پیچھے کر کے سیکھ جاتا ہے، تو وہ کچا ذہن ہے، وہ کوڑا کاغذ ہے، اس کے ذہن پر وہ کارٹون آ رہے ہیں، وہ کارٹون کی طرح اچھلتا کودتا، اس کی طرح ہر چیز کرنا چاہتا ہے، تو پھر تعلیم و تربیت کہاں سے آئی؟ تعلیم و تربیت کے لیے میں بھی جدید تعلیمی اصولوں کی طرف جانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم اپنے قرآن کو، سیرت رسول کو، احادیث میں واقعات ہیں، صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، اہل بیت ہیں اور بزرگان ہیں، اور مغرب نے کیسے کیسے ہمارے علم کے خزانوں سے فیض اٹھایا ہے، ان تمام کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی شکل میں اگر ہم ان بچوں کے لیے بنائیں، ان کو سنائیں، تو پھر ان کے لاشعور میں وہ تہذیبی پس منظر آئے گا جو مسلم تہذیب کا آئینہ دار ہے۔ اور پھر ماں کو ماں بننا ہے، ماں کو اپنی بہت سی مصروفیات سے صرف نظر کرنا پڑے گا، اور اگر وہ چاہتے ہیں، والدین، ماں بھی ہے، اس کے والد صاحب بھی موجود ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ آنے والے وقت کے لیے، قوم کے لیے، مستقبل میں ایک بہترین اور کامیاب انسان بنے اور ایک بہترین مسلمان ہو، کیونکہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کے آگے ایک اور دنیا ہے، تو اس دنیا کے لیے ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہم وہ نہیں کر سکیں گے تو یہ تربیت خود بخود ہوتی چلی جائے گی، ماں کا عمل، باپ کا عمل، استاد کا عمل، معاشرے کا عمل، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم تہذیبی طور پر نہ ہماری کسی حکومت نے، نہ ہم نے انفرادی طور پر سوچا نہیں ہے، نہ اس پر کام ہوا ہے۔ اللہ بہتر مہربانی فرمائے تو فرمائے، یا پھر اہل اقتدار جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں کوئی اچھی بات آ جائے تو شاید ممکن ہے کوئی اچھا ہو جائے۔ ماشاءاللہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری یہ بدقسمتی ہے ہماری نصاب ساز کمیٹیوں کی۔ میں کچھ زیادہ بات کر نہیں سکتا، اس لیے یہ کہوں گا کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا جب ہم طالب علم تھے تو ہمیشہ تعلیم و تربیت لکھا ہوا نظر آتا تھا کتابوں میں بھی، اور اداروں میں، دیواروں، سکول کی دیواروں پر، اور جگہ جگہ پہ جہاں بھی ہم تعلیم پڑھتے تو ساتھ میں تربیت کا بھی لفظ آتا تھا۔ لیکن اب بدقسمتی کے ساتھ جو ہے وہ صرف تعلیم رہ گیا ہے، تربیت وہاں سے یا ہٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے یا ہٹا دیا گیا ہے، جو بھی ہے اس کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں، مجھے اس پہ بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تربیت اب نہیں رہی، کتابوں میں بھی صرف تعلیم رہ گئی ہے، اور تعلیم بھی صرف نمبرز گیم کے پیچھے ہم چل پڑے ہیں، اسکور چاہیے بچے کو، کیونکہ بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ فل نمبرات لے کر بھی ہمارے پاس کوئی سائنسدان نہیں پیدا ہو رہے، کوئی اس طرح کا کارنامہ نہیں آ رہا جو وہاں کے کم نمبرات لینے والے بچے جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہماری یہ تعلیم ساز کمیٹیوں کو یا ممبران کو، نصاب جو ہمارا بناتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں اس پر دھیان دینا چاہیے، اور خدا کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے وہ نصاب مرتب کیجیے جو قوم اور ملک کے لیے بہتر ہو۔ خیر، سوال تھا ہمارا، اساتذہ کو اپنے باطن کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ کیا خود احتسابی تدریسی شعور کی بنیاد ہو سکتی ہے؟ باطن کی تربیت برصغیر کے مسلم کا المیہ یہ ہے کہ جب عربی اور فارسی کو دس بدر کیا گیا تو قرآن، پرانی تعلیمات، حدیث کا خزانہ، سیر رسول کی کتب، تفاسیر اور علوم و فنون کی وہ کتب
جنہوں نے مغربی اذہان کی آبیاری کی تھی تاکہ نسیاں کی زینت بنی. جی اب استاد بھی اسی معاشرے کی پیداوار ہے بالکل. جو عمل اور روح سے خالی ہے. خود احتسابی کا عمل کہاں سے آئے؟ خود آگاہی کا مرحلہ کیسے طے ہو؟ حکیم امت فرماتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. لیکن قوم آج ارادہ کر جی تعلیمی مقصد اور روحانی منزل کا تعین کر لے تو حکیم الامت اس کا بھی فرما گئے ہیں جی عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، شد. اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا. واہ 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 واہ، بہت ہی خوب. پروفیسر مظہر فرید فریدی صاحب، کیا آپ کے نزدیک ایک استاد کے لیے خاموشی، تحمل اور برداشت بھی اتنی ہی اہم خصوصیات ہیں جتنی علمی مہارتیں؟ تحمل اور برداشت اساسی خصائص. اگر خاموشی سے مراد فضولیات سے پرہیز ہے تو درست. جہاں استاد میں خطیبانہ شان ہوتی ہے وہیں فقیرانہ تحمل، برداشت اور ایک ٹھہراؤ کی کیفیت بھی ہوتی ہے. علم ہو لیکن حلم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کیوں؟ یہ علم کیا ہے؟ یہ علم ہے کیا؟ یہ تحمل ہے، یہی برداشت ہے، یہی عفو درگزر ہے، یہی دوسروں پر مہربانی اور شفقت ہے، اور یہ ضروری ہے. بالکل. جس شاخ پہ جتنا زیادہ ثمر ہوتا ہے وہ اتنی ہی جھکی ہوئی ہوتی ہے. آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور پروفیسر مظہر فرید فریدی صاحب سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ایک نیا استاد آپ سے جاننا چاہے کہ وہ تدریسی شعور کی تعمیر کہاں سے شروع کرے تو آپ کیا جواب دیں؟ میرا مشورہ ہوگا کہ حکیم الامت کے الفاظ میں اپنی خودی کو پہچانے. جی خودی کی تعمیر میں تعلیم اور تہذیبی شعور کو اجاگر کرے، پھر اپنے فرد کو جنوں کا تابع کر دے. یہ عقل پر عشق کو استاد ٹھہرائے. اگر وہ پیشہ پیغمبری میں آنا چاہتا ہے تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لے، پھر شاگردوں کو اولاد سمجھے. اگرچہ اس دور فتن میں مشکلات ہیں لیکن ان پر قابو استاد ہی پا سکتا ہے. پہلے خواب بنے، پھر خواب دکھائے، پھر خواہش، آرزو، امنگ اور ترنگ پیدا کرے. کیا بات! اس ترنگ کو جنوں کی کیفیت میں بدل دے، خوف، اوہام اور وساوس سے پناہ طلب کرے اور پھر تعبیر اور تعمیر کے مرحلے تک لے جائے. اس دوران میں طلباء و طالبات میں خود احتسابی کا جوہر راسخ کر دے. مطالعہ، مشاہدہ اور محاسبہ کا کوڑا اپنے اوپر رکھے. وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے بقول حکیم الامت خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. یہی اپنی پہچان ہے، یہی تدریسی شعور و آگہی ہے. سلسلے کو بحال کرنے پر جو ہے وہ مبارکباد بھی دے رہے ہیں. یقیناً عمر دراز کلاچی صاحب، کچھ وجوہوں کی بنا پر آپ جانتے ہیں کہ ایک محقق، ایک مدون کے لیے جو ہے وہ پروگرام مسلسل جو ہے وہ جاری رکھ سکنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں کتاب کی تدوین میں مصروف تھا. ابھی ماشاءاللہ میری جو ہے وہ 7ویں کتاب تجلیات خورشید جو ہے وہ چھپنے کے لیے جا چکی ہے. تو اس کی تدوین میں اس کے باقی جو مراحل ہوتے ہیں ان میں مصروف تھا، کچھ وقت حاضر نہیں ہو سکا. اس کے لیے تمام دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اب جو ہے وہ فرصت کے لمحات بھی ہیں، اور ان میں انشاءاللہ ہر سوموار اور ہر بدھ جو ہے وہ رات 8 بجے نئے نئے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوا کروں گا. لیکن ابھی جو ہے وہ کچھ آئندہ 6-7 سیشن یا کچھ جتنی دیر تک مظہر فرید صاحب ہمیں وقت دے سکیں اتنی دیر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ہر سوموار اور ہر بدھ جو ہے وہ سیشن ہوا کرے گا. آپ کے سوالات جو ہے وہ میں نوٹ کر لیتا ہوں جو آئندہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں. اگلا میں عنوان بھی بتا دوں گا جو منڈے ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہوگا. تو اسی حوالے سے سوال ہے سجاد بخاری صاحب کی طرف سے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنے بچوں میں ادبی ذوق کیسے پیدا کریں، وہ کتب بینی اور علم و ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں، بچوں کی نظمیں ایک میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی ہوتی تھیں، پھر مولوی اسماعیل میرٹھی کی ہوا کرتی تھیں. ہم نے ان کو بالکل اپنے نصاب سے تقریباً نکال ہی دیا ہے. اچھا، ہم ایڈیشنل بکس کے طور پر بھی ان کو نہیں لیتے. جی اس کے بعد اقبال نے بہت خوبصورت نظمیں لکھی، چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں جی، اور اس پر بھی ہم نے توجہ نہیں دی. اب ہم نے چند غزلیات اور چند نظمیں اپنے نصاب میں شامل کر رکھی ہیں، اور اس کو بھی جب کلاس میں پڑھانے کی باری آتی ہے تو استاد صرف نظر کرتا ہے، کیونکہ
مسائل ہیں. میں یہ بھی گزارش کروں گا اور انتہائی نقطہ نگاہ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اہل اقتدار اس طرف توجہ فرمائے. ہم بہت طول طویل تشریح کی طرف نکل گئے اور شعر کا جو مغز ہے، جو مرکزی خیال ہے، اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. ایک بچہ 1.5 سے 2 صفحات لکھ چکا ہوتا ہے. اگر ہم سے پوچھیں بیٹا اس شعر سے آپ سمجھیں کیا ہے، جواب ندارت. آپ اس شعر کو اس معاشرے سے کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، جواب ندارت. آپ کوئی زندگی سے کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں، تو جواب کچھ نہیں آتا. تو ہمیں طول طویل تشریح کی بجائے ہم اپنے ادب کو، چونکہ یہ ادب یہ معاشرہ ہے، ادب زندگی ہے، یہ معاشرے سے ریلیٹ ہے. ہم جب تک اس کے ساتھ منضبط نہیں کریں گے اس وقت تک ہم تزکیہ نفس کے عمل سے گزر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ ادب شعور و آگہی کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، جسے آپ کتھارسس کہتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے. ماسٹر اللہ ودایا صاحب کی طرف سے جو ہے وہ سوال ہے کہ کچھ اساتذہ کلاس میں کمرہ جماعت میں دینی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کا مضمون جو ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے. یعنی سائنس پڑھا رہے ہیں، وہ اردو پڑھا رہے ہیں، وہ انگریزی پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ دینی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا اور نشاندہی کیجیے گا کہ ایسے اساتذہ کون ہوتے ہیں اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں. دیکھیں جی، کون ہوتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، یہ نزاعی سوال ہے. لیکن ہمارا جو لاشعور ہے اس کے پیچھے عقیدہ ہے. عقیدہ ہماری بنیاد ہے. جب ہم کوئی بھی عمل کرنے لگتے ہیں ہم ٹھٹک جاتے ہیں، ہمارا ضمیر اس کی گھنٹی بج جاتی ہے. اچھا، اب ہماری گفتگو میں وہ ساری کی ساری سیرت، قرآن، جو کچھ ہم نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے، وہ صحیح ہے غلط، میں اب اس پہ گفتگو نہیں کرتا، وہ ہماری گفتگو کا حصہ بنتا ہے. ہاں، لیکن ایک ہے آپ کی تدریس کیا ہے. آپ اس کو سختی سے، جس طرح ہم بہت سخت ہو گئے ہیں اپنے مزاج میں بچوں کو سمجھانے میں، اور وہ آیتیں، وہ قرآن پاک کے حوالہ جات سنائیں گے، دیں گے جس سے لوگ ڈریں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے تعلیم نہیں دی. وہ خوشخبریاں سناتے ہیں، پھیلاتے ہیں. مثلا ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ میں ایمان قبول کرتا ہوں لیکن میں چوری کرتا ہوں، میں چوری کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چوری کرنا، لیکن شرط ہے تم جھوٹ نہیں بولو گے. کیا بات. اب اندازہ لگائیں، صرف ایک شرط لگا دی اور وہ شخص پھر چوری نہیں کر سکتا. کیا بات. اچھا، ہمارے یہاں کیا ہے، ہم کوڑا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہم کوڑا لے کے کھڑے، بھی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو کہیں عزیز چلے آپ بڑی نماز ہے، آپ فرض پڑھ لیجیے آہستہ 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 آہستہ. لیکن اس سے پہلے کیا میں نماز پڑھتا ہوں؟ کیا والد نماز پڑھتے؟ کیا والدہ نماز پڑھتی؟ بہت بڑا سوال ہے. واہ واہ واہ. تو ہم لوگ اپنے عمل سے ثابت کریں. باقی جو اساتذہ ایسا کر رہے ہیں، بہرحال اگر وہ کسی مقصد کے تحت ہے تو نہیں ہونا چاہیے. ہماری تعلیم اور شعور میں چونکہ عقیدہ موجود ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہماری گفتگو کا حصہ بنتا ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے. تو اسی طرح حضور میرا آخری سوال، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تدریسی تربیت کے موجودہ کورسز شعور کو پیدا کرنے میں کامیاب ہیں؟ اس کا جواب دینا ذرا مشکل ہے. بقول عامر ندیم قاسمی، ٹوٹا تو کتنے آئینہ خانوں پہ زد پڑی، اٹکا ہوا گلے میں جو پتھر صدا کا تھا. مسلم قوم عموماً اور پاکستان خصوصاً تعلیمی نصاب اور تعین مقصد تعلیم میں سرگرداں ہے. آج تک فیصلہ ساز اداروں اور مقتدرین قوم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ نصاب قومی شعور و تربیت میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے. رٹا نظام، نمبروں کی دوڑ، داخلے کی پریشانی، نوکری کا حصول اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہمارے لاشعور پر حاوی ہیں. فنی تعلیم یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن سے دوری، نصابی اور تدریسی بدعنوانی نے اس مسئلے کو اور زیادہ گمبھیر کر دیا ہے. تعلیم عاجز اور تاجر کے ہاتھ میں چلی گئی، جس کا مقصد مایا ہے، قوم نہیں. یہی ہمارا المیہ ہے. نصاب سے تعلیمی شعور کیسے اجاگر ہوگا؟ لیکن آج کا دیا بجھتا نہیں، ٹمٹماتا ہے. بقول مظفر وارسی، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے.
واہ 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 واہ۔ اگلے نشست میں، بز میں، اگلے پروگرام میں، اگلی قسط میں جو ہے وہ ہمارا عنوان ہوگا پروفیسر مظہر فرید صاحب، استاد کی بدلتی ہوئی شناخت۔ اس حوالے سے جو ہے وہ منڈے انشاءاللہ ہم 8 بجے شام کو بیٹھیں گے۔ دوستو، جتنے بھی دوست شریک ہوئے سب کا دل کی گہرائیوں سے سپاس گزار ہوں۔ سلسلہ بحال ہو چکا اور ہماری خوش بختی ہے کہ وہ پروفیسر مظہر فریدی صاحب کی زیارت سے ہوا، ان کے علم و دانش سے ہوا۔ انشاءاللہ اگلی بز میں ملیں گے۔ پروفیسر مظہر فریدی صاحب کی باتوں سے آج یہ اندازہ ہوا کہ استاد کا اصل منصب محض معلومات دینا نہیں بلکہ فکری، اخلاقی، روحانی جہاد سے ایک نسل تعمیر کرنا ہے۔ آج کی نشست نے ہمیں بتایا کہ اگر شعور نہ ہو تو تعلیم صرف ہنر رہ جاتی ہے، علم نہیں ہوتی۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ پروفیسر مظہر فریدی صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا۔ خدا نگہدار۔